लाउंज में कदम रखते ही उसने बाबा बाई पुकारा और भागकर उनके गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। आजिल ने उसे अलहदा किया। चुप, कुछ नहीं हुआ, उसने उसके आंसू साफ करके कहा। उसके पीछे एक लड़के को खड़ा देखकर, जो यकीनन वही ऑफिसर था, मुस्तफ़ा साहिब ने हलाक और राबी को अंदर ले जाने का कहा और ख़ुद उस ऑफिसर को लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। अंकल, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। DIG साहिब ने कहा था कि राबी किडनैप नहीं हुई थी और इस सब के बारे में आप हमें तफसील से बताएंगे। जी अंकल। फिर उसने उन्हें बताना शुरू किया। अंकल, मैं एक ऑफिसर हूँ, लेकिन किसी केस के लिए मुझे अपना बेस बदल कर राबेल जी की यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। वही हमारी एक दो दफ़ा मुलाकात हुई। वहाँ मैं एक गोंडा बना हुआ था। उनकी यूनिवर्सिटी में वजीर पंजाब की बेटी लैला से झगड़ा हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए उसने कुछ लोग हायर किए थे राबेल को किडनैप करने के लिए। जब मुझे मालूम हुआ तो वो लैला के साथ उसकी दोस्तों से बेजारी से मिल रहा था कि अपने ऊपर किसी की नज़रों को महसूस करके उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो कोई नहीं था। वो लैला से इसकी उस करके कदरे कोने वाली टेबल पर आ गया। लैला भी इत्तेफाक से उसी टेबल पर गई और किसी को फ़ोन पर हिदायत देने लगी। वो किसी लड़की को किडनैप करवाने का कह रही थी। ये सुनकर उसे लैला से भी शदीद नफरत हुई। यानी जैसा बाप वैसी बेटी। चौंका तो तब जब खुद कलामी करते उसने राबेल का नाम लिया। उसका दिमाग फ़ौरन अलर्ट हुआ। वो जल्दी से पार्किंग में आया, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। उसने अपने साथियों को कॉल की और यहाँ पहुँचने का कहा। खुद भी वो उसके पीछे गया, लेकिन उसके जाने से पहले ही वो लोग उसे बेहोश कर चुके थे। इतने में उसकी टीम भी पहुँच चुकी थी। उसने और उसकी टीम ने उन दो गुंडों को हिरासत में ले लिया। उसने आगे बढ़कर उसे बेहोश वजूद को अपनी बाहों में उठाया और अपनी टीम को हिदायत देता वहाँ से चला गया। उसे लेकर वो अपने घर आया और उसकी निगरानी के लिए अपने घर में काम करने वाले भरोसेमंद मुलाजिम, जो कि 18 साल का लड़का था, उसे उसके पास छोड़कर वो दोबारा पार्टी में शामिल हुआ, क्योंकि उसे अभी अपना मिशन पूरा करना था। उस पार्टी में वजीर हाशम आज बैरूनी डीलर्स के साथ ड्रग की डीलिंग करने वाले थे। उसे उन्हें पकड़ना था। उस सब इंफॉर्मेशन के लिए उसे लैला की ज़रूरत थी और राबील कुछ और समझ बैठी। जब उन्होंने देखा कि सब मसरूफ़ है तो राना हाशिम अपने मेहमानों को लेकर घर के अंदर चला गया, जहां आज की डीलिंग होनी थी। उन्हें अंदर जाता देखकर उसने अपनी टीम को हमले का साइन दिया, तो उसकी टीम ने उसके हुक्म की पैरवी करते उनको घेर लिया और राना हाशिम को सबूतों के साथ हिरासत में ले लिया गया। वो उसे सुबह ही बेच देता, लेकिन उसे न जाने क्या सूझी कि वो उसे कैमरा से देखता रहा, जैसे वो उस लड़के से प्रेकली बात कर रही थी। ये लड़की उसकी समझ से बाहर थी। कभी उसके लिए जुनूनी होती, कभी उसके लिए पीछे हट जाने वाली, और कभी सीरियस सिचुएशन में लो वाली सी। उस सब में वो अपने लिए उसका जुनूनी होना गोल कर गया था। अब वो उन्हें क्या बताता कि उनकी बेटी उसके इश्क में डूबी हुई है। बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अगर तुम वक्त पर नहीं पहुंचते तो न जाने वो लोग उसके साथ क्या करते। अंकल, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं और फिर ये मेरा फ़र्ज़ था। चले, अब मैं चलता हूँ, इजाज़त दे। वो उनसे इजाज़त लेकर आजिल से हाथ मिलाकर चला गया। आजिल को कुछ मिसिंग लग रहा था। उसकी बातों में कुछ तो था जो वो छुपा रहा था। वो काफ़ी देर उसके गले लगकर रोती रही। आहला बार बार उसे चुप करवा कर हौसला दे रही। उसे तो यही लगा था कि वो शायद इस हादसे की वजह से डर गई। अब असल वजह तो वो नहीं जानती थी कि वो इस हादसे पर नहीं, बल्कि अपना इत्मीनान टूटने पर रो रही है। चुप कर जाओ राबी, कुछ भी नहीं हुआ। देखो, तुम अपने घर हो और सबसे बड़ी बात, तुम महफूज हो। उसने भी उस पर तरस का कर रोने का शोल ख़त्म कर दिया। आप कौन है? जब अपने गम से फुर्सत मिली तो उसने पूछा। उस पर आहला सोच में पड़ गई कि अब वो उसे क्या बताए कि उसका क्या ताल्लुक़ है। फिर कुछ सोचकर उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी भाभी। क्या? उसकी चीख पर आजिल और मुस्तफ़ा साहिब फ़ौरन से कमरे की तरफ भागे। दूर होने की वजह से उन्हें क्या तो सुनाई दिया, लेकिन उसकी चीख पर वो लोग परेशानी से कमरे में दाखिल हुए। क्या हुआ राबी? आजिल ने फूले सांस से उससे पूछा। तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से उसका सांस फूला हुआ था। राबी ने उसे धक्का देकर अलहदा किया और रोने लगी। है, क्या हुआ? वो उसका धक्का देना नज़रअंदाज करके नरम लहजे में उससे पूछा। आपने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। आप तो कहते थे आप मेरी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, और अब आपने मुझसे पूछना दूर बताना भी गवारा नहीं किया। लुक एट मी राबी, रोना बंद कर दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। इसलिए वो कमरे से निकल गया।
کیونکہ جب تک وہ اسے بتا نہ دیتا اس نے روتے رہنا تھا۔ اس کے پیچھے ہی مصطفیٰ صاحب بھی چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ہر کسی سے تو جھوٹ بول سکتا ہے لیکن رابی سے نہیں۔ اب بتائیے مجھے، اس سے علیحدہ ہو کر اس نے گوری سے نواز کر اسے پوچھا۔ اس نے اسے سب بتا دیا۔ بائی وہ شاکڈ ہوئی۔ بھائی آپ نے ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اس کے ساتھ اتنا کچھ کر دیا، ایک نہیں 2 تھپڑ، اور تم کیا چاہتی ہو کہ میں اپنا بدلہ ادھورا چھوڑ دیتا؟ کبھی نہیں۔ اس نے عادل گیلانی کو تھپڑ مارنے کی جرت کی تھی تو کچھ تو خمیازہ اس نے بھگتنا تھا، لیکن بھائی وہ کتنی معصوم سی ہے، ہو سکتا ہے اس نے تھپڑ لاشعوری طور پر مار دیا ہو۔ اس نے اس کا دفاع کیا۔ وہ خود ایک لڑکی تھی اور اس کے عمل کو سمجھتی تھی۔ دیکھو رابی، میں نے تمہیں سب سچ بتا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم میرے معاملات میں انٹرفیئر کرو، اور یاد رکھو تم میری بہن ہو، اس کی نہیں۔ اس نے سختی سے ٹوکا۔ بھائی میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہی، بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں جب آپ لوگوں کا نکاح دیکھے تو پھر اس کو اپنے گھر بھیج دے۔ میں اسے خود کوئی خوشی سے نہیں لایا، موم اور ڈیڈ لائے ہیں، اور ساجد انکل بھی اسے گھر رکھنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ویسے بھائی اب اس کے ساتھ کچھ اور زیادتی مت کیجیے گا، اتنا بدلہ کافی ہے۔ اس نے ایک دفعہ پھر اپنے سرپیرے بھائی کو سمجھانے کی ادنا سی کوشش کی، جو کہ صرف کوشش ہی ثابت ہوئی، اس پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ Now in Abrabi, you are crossing your limits. بہتر ہے کہ تم اس معاملے سے دور رہو اور اب جاؤ ریسٹ کرو، اسے سختی سے کہہ کر اس نے اسے کمرے سے جانے کو کہا اور خود بھی بیڈ پر جوتوں سمیٹ لیٹ گیا، کیونکہ وہ کافی تھک چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اسے وہی لڑکی دکھی۔ ایکسکیوز می، آپ کا نیم کیا ہے اور ماما کدھر ہے؟ میں جب سے آئی ہوں وہ مجھے دکھی نہیں۔ جی ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ڈاکٹر نے انہیں انجیکشن لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نیند میں ہے، اور میرا نام آہلا ہے۔ نائس ٹو میٹ یو، اور برو کی طرف سے سوری، وہ تھوڑے سے ضدی ہے۔ اس کی بات سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے سچ بتا چکا ہے۔ وہ سر جھٹک کر تلخی سے مسکرا کر کمرے میں چلی گئی۔ اس سے زیادہ کون جان سکتا تھا کہ وہ بلا کا ضدی شخص ہے، اور اسی ضد میں اس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تمہاری علی سے بات ہوئی تھی اس کے بعد؟ نہیں، تبھی لاسٹ ٹائم ہوئی تھی جب کانفرنس کال پہ اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنے کسی ریلیٹیو کے پاس جا رہی ہے۔ یار تم ہی آ جاؤ، میں یہاں اکیلی بور ہو جاتی ہوں۔ بور کیوں ہو جاتی ہو؟ فارغ ٹائم اپنے ان کو کال کر لیا کرو، صوفیہ نے شرارت سے کہا۔ اوسٹروس سے بات کرنے کا مطلب اچھے خاصے موڈ کا ستیہ ناش کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کی تو کمپنی اچھی ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے تو بندہ بور ہی نہیں ہوتا۔ اس نے تعجب سے کہا۔ یار اس کی ہر بات کوجی لفظ پہ ختم ہوتی ہے۔ اب تم بتاؤ میں کوجی ہوں کیا؟ ہاں تو یار وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے کہتا ہوگا نا۔ ہنس لو تم بھی، دیکھنا جب میں دیورانی بن کر آؤں گی نا، گن گن کر تم سے بدلے لیا کروں گی۔ اس نے اسے دمکایا۔ تو میں بھی تمہارے سارے بدلوں کا حساب برابر کر دیا کروں گی، اور یہ مت بھولو کہ میں عہدے میں تم سے بڑی ہوں گی تو زیادہ روب جمایا کروں گی تم پر۔ روب بعد میں جما لینا۔ علی کا میسج آیا ہے مجھے، میں اسے بھی ایڈ کرنے لگی ہوں۔ ہاں کرو اس کو، اس کی خبر تو لے ذرا۔ یہ تو ہمیں بھول ہی گئی۔ بھولی نہیں ہوں تم لوگوں کو میں بھول سکتی ہوں بلا؟ تم تو بات ہی مت کرو، تم تو جیسے پکا وہاں رہنے چلی گئی ہو۔ فاریہ نے منہ بسورا۔ سوری یار، یہاں کچھ نیٹ ایشو بھی ہوتا ہے اور دوسرا آنٹی کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، اس لیے ٹائم نہیں ملتا تم لوگوں سے بات کرنے کا۔ اس نے بہانہ بنایا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا یوں ان سے جھوٹ بولنا، لیکن شکیلہ خالہ نے اسے منع کیا تھا۔ وہ بڑی تھی، کچھ سوچ کر ہی انہوں نے ایسا کرنے کو کہا ہوگا، اسی لیے انہیں بھی نہیں بتا رہے تھے۔ چلو اللہ ان کو شفا دے، آمین۔ اور تم جلد سے جلد واپس آؤ تاکہ میری بوریت تو ختم ہو۔ نہ تم آ رہی ہو اور نہ یہ چڑیل۔ تم کیوں نہیں جا رہی؟ آہلا نے صوفیہ سے پوچھا۔ یار میں سوچ رہی ہوں کہ میں اب یہ جاب چھوڑ دوں اور گھر کو طلحہ کو ٹائم دیا کروں۔ کیا؟ یہ ظلم مت کرنا یار، تم کون سا سارا دن اسکول میں رہتی ہو جو پیچھے سے تمہارے میاں جی بور ہوتے ہوں گے۔ پاری وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اب وہ شادی شدہ ہے، شادی کے بعد 100 ذمہ داریاں ہوتی ہے، اور صوفی تمہیں جو ٹھیک لگے تم وہی کرنا۔ تھینکس سوئیٹی۔ اور پاری تم بھی سیڈ مت ہو، انشاءاللہ کچھ عرصے تک تم میرے پاس ہی ہوگی، انشاءاللہ، آمین۔ آہلا نے شرارت سے کہا۔ اچھا یار میں فون رکھتی ہوں۔ اس نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے عاجل کو دیکھ کر
جلدی سے وائے بول کر فون رکھا۔ میرے کمرے کی ساری وارڈروب ٹھیک کرو جا کر، اس نے روب سے کہا جیسے وہ سچ میں اس کی بیوی ہو اور اس کے کہنے پر فوراً سے پہلے اس کے حکم پر لائے گی۔ وارڈروب تمہاری ہے تو میں کیوں کروں؟ گھر میں اتنے ملازم ہے، کسی سے بھی کروا لو، اسے بول کر وہ اپنے لیے ڈریس نکالنے لگی۔ اس کے ہاتھ سے ڈریس لے کر اس نے پھینکا، اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس کے منہ پر پھنکارا۔ تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ کل تو بڑا کہہ رہی تھی کہ تم بیوی ہو میری اور وہ کمرہ بھی تمہارا ہے، تو پھر شوہر کے کام کرنے میں کیا قباحت ہے؟ اور تم بھی شاید بھول گئے ہو کہ تم نے کہا تھا کہ کون سی بیوی، اور مجھے دھکے دے کر تم نے کمرے سے نکالا تھا۔ اس نے بغیر خوف کے کہا کیونکہ تم ڈیزرو ہی وہی کرتی تھی تو تم بھی یہی ڈیزرو کرتے ہو۔ یوں کیا یوں؟ چلو نکلو کمرے سے، اور آئندہ مجھے اپنا کوئی کام کرنے کو مت کہنا، کیونکہ میں نوکر نہیں ہوں تمہاری، دیکھ لوں گا میں تمہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا دیکھ لینا لیکن بعد میں، ابھی اس کمرے سے نکلو۔ اس نے اسے دروازے کا راستہ دکھایا تو غصے سے کمرہ سے چلا گیا۔ کمرے میں آ کر وہ چکر پہ چکر لگا کر اسے اس کی بد زبانی کا بدلہ لینے کا سوچنے لگا۔ پھر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے وہ نور کے کمرے میں گیا۔ موم، اس نے انہیں پکارا، وہ جو رابی کے پاس بیٹھی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ مسکرا کر انہوں نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ موم، میری وارڈروب ساری خراب ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے بے ترتیب چیزوں سے الجھن ہوتی ہے، اس لیے آپ پہلی فرصت میں وہ صحیح کروائے۔ تو بھائی آپ نورا کو بولے وہ کر دے گی۔ نورا کیوں؟ جس سے چپ کر شادی کی ہے اسے بولو کہ وہ کرے۔ اب کیا وہ تمہارے کام بھی نہیں کر سکتی؟ انہوں نے نخوت سے کہا۔ موم، پہلے بھی تو نورا ہی کرتی تھی تو اب بھی وہی کر دے گی، اس نے ماں کے لہجے کو دیکھ کر کہا۔ اب حقیقت سے وہ واقف تھی، پہلے کی بات اور تھی، میں بھی تو تمہارے ڈیڈ کے سارے کام خود کرتی ہوں، حالانکہ مجھے آفس اور ان جیو کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ موم، میں جا رہا ہوں کمرے میں، اب آپ کسی کو بھی بولے لیکن مجھے آدھے گھنٹے میں میری وارڈروب درست حالت میں چاہیے۔ نورا، انہوں نے نورا کو پکارا۔ جی میم۔ جاؤ اخلا میم کو بولو کہ میں بلا رہی ہوں۔ جی میم۔ میم، وہ آپ کو میم نور بلا رہی ہے اپنے کمرے میں مجھے، اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جی میم، ٹھیک ہے تم چلو میں آتی ہوں۔ وہ حیران ہوئی، بھلا وہ اسے کیوں بلا رہی تھی؟ ان کے پہلے دن کے رویے سے اسے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی۔ جی آپ نے بلایا تھا؟ ہاں بیٹھو، جاؤ رابی تم اپنے کمرے میں۔ اوکے موم، تم عاجل کی بیوی ہو، نکاح جیسے بھی ہوا ہو لیکن اس کے سارے کاموں کی ذمہ داری تم پر ہے جو تم نے کرنے ہیں۔ ہمارے گھر میں یہ اصول نہیں کہ بیوی کے ہوتے شوہر کے کام ملازمہ کرے۔ اب وہ سمجھ گئی کہ کیوں اسے بلایا گیا اور اس کے پیچھے اصل میں ہے کون۔ اور تم فکر مت کرو، یہ ذمہ داری بہت تھوڑے عرصے کے لیے تم پر ہے۔ اس نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیا عاجل نے تمہیں نہیں بتایا کہ وہ دوسری شادی کرے گا، وہ بھی میری پسند کی ہوئی لڑکی سے؟ وہ 2 کرے یا 4 مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے آج ہی کسی سے کر لے، میں کوئی اس پر مری نہیں جا رہی، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ اس کے نارمل انداز پر انہیں حیرت ہوئی۔ جتنی بھی لڑائی جھگڑا ہو لیکن ایک بیوی اپنی سوتن کی بات برداشت نہیں کرتی، اور یہ تو خود اپنے منہ سے کہہ رہی تھی کہ وہ کر لے۔ عاجل جو اتنی دیر سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جب زیادہ انتظار نہ ہوا تو وہ نور کے کمرے کی طرف آیا، لیکن اندر کی آواز پر باہر رک گیا اور اس کے خیالات جان کر اس نے اپنی مٹھی بند کی۔ وہ حسن کا شاہکار اپنی توہین کیسے برداشت کرتا، جبکہ وہ اپنی وجاہت سے بہو بھی واقف تھا۔ ایک جہاں کی لڑکی اس کی خوبصورت پر فدا تھی، اس کی لک پہ مرتی تھی، اور ایک یہ ساولی سی لڑکی کہہ رہی تھی کہ وہ اس پر مرتی نہیں۔ اس کے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اسے دروازے سے پین کیا۔ کیا سمجھتی ہو تم کہ تم بہت خوبصورت ہو؟ کبھی اپنی شکل دیکھی بھی ہے تم نے شیشے میں؟ چلو اگر نہیں دیکھی تو آج دیکھ لو۔ اسے لے کر وہ شیشے کے سامنے آیا۔ دیکھو خود کو اور مجھے، اور بتاؤ تم کیوں نہیں مرتی مجھ پر؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا اس کے کان میں داڑا، کیونکہ تم صورت میں تو وجاہت کے شاہکار ہو لیکن دل کے کالے ہو، اور میں صورت پر نہیں سیرت پر مرتی ہوں۔ اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا لیکن اس کے دونوں بازو اس کی آخری گرپ میں تھے۔ اچھا، اسی لیے تم اپنے اس سو کالڈ عاشق پہ مرتی تھی جس نے ایک لمحہ بھی تم پر بھروسہ نہیں کیا۔ میں مانتی ہوں کہ اس نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، لیکن وہ تم سے لاکھ گنا اچھا ہے۔ اس نے آج تک کسی کی عزت کو چالا نہیں ہے، نہ ہی تمہاری طرح وہ بدتمیز ہے۔ اگر تم بیچ میں نہ آتے تو میرا انتخاب وہی ہوتا، نہ کہ تم جیسا گمنڈی بدتمیز۔ اس نے بھی تڑخ کر جواب دیا۔ خود پر کسی اور کو فوقیت دینے پر اس کی آنکھیں لہو چلکانے لگی۔ میرا یہ تم سے وعدہ ہے، تم کسی بھی شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکو گی، اور نہ میں شامل ہونے دوں گا۔ یہ مجھ پر کسی اور کو فوقیت دینے کی سزا ہوگی۔ لہو رنگا آتش فشاں آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر اس کے کان میں غرایا۔
اب کیا بدھ بنے رہنے کا ارادہ ہے؟ چلو وارڈروب سیٹ کرو۔ نہیں نہیں، بلکہ رک جاؤ، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم آجل کی چیزوں کو چھو بھی۔ اسے بدھ بنے دیکھ کر اس نے اسے کہا اور ساتھ ہی اپنی بات کی نفی کر کے اس کی تذلیل کر گیا اور زور زور سے نورا کو آوازیں دینے لگا۔ اس کی پکار پر نورا ہامتی کامتی پہنچی۔ میری وارڈروب سیٹ کرو اور 15 منٹ ہے تمہارے پاس، اسے حکم دے کر وہ کمرے سے چلا گیا اور نورا بھی جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ جانتی تھی 15 منٹ کا مطلب 15 منٹ ہے۔ وہ یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھی ہیڈ فونز لگائے کوک پی رہی تھی۔ یہ محض خود کو دلاسا دینے والی بات تھی، ورنہ اس کا گوشہ گوشہ اس کی طرف متوجہ تھا جس نے اس کے اعتبار اس کے برم کو توڑ دیا تھا۔ دوسری طرف بیٹا پر ہاتھ اس کے نظر انداز کرنے پر اندر ہی اندر گل رہا تھا۔ اس کا مشن ابھی مکمل طور پر کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ ابھی رانا ہاشم کا ایک ساتھی اس یونیورسٹی کا ہی ایک فرد تھا۔ رانا ہاشم سے پوچھ گچھ میں انہیں یہ معلوم تو پڑ گیا تھا کہ وہ اسی یونیورسٹی کا ہے، لیکن کون، یہ خود رانا ہاشم بھی نہیں جانتا تھا، ورنہ جتنی دلائی وہ لوگ کر چکے تھے انہیں یقین تھا کہ اگر انہیں پتا ہوتا تو وہ طوطے کی طرح پر اس آدمی کے بارے میں بتاتا۔ اسے اس کا یوں بے نیاز بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، جب جانتا تھا کہ یہ غلط فہمی بھی اسی کی پیدا کی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پھر سے اس کی طرف راغب ہو اور خود کو ان لوگوں کی نظروں میں لائے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ان دونوں کے لیے مشکل پیدا کر سکتا تھا۔ وہ کوک پی رہی تھی اور وقفے سے اس کی نظروں میں لائے بغیر اسے بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل اس کی طرف سے بدگمان تھا، لیکن وہ دل کو بھی نہیں روک سکتی تھی، اس لیے مجبور ہو کر وہ کبھی کبھی اسے دیکھ کر اپنے دل کی پیاس بجھا رہی تھی کہ اسی اثنا میں کسی نے اس کی ٹیبل پر ناک کر کے اسے متوجہ کیا۔ اس نے دیکھا تو ایک سادہ سی لڑکی چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر لڑکی نے اپنے ناک کی وجہ پیش کی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ شور، میرا نام انایا ہے۔ نائس نیم، اس نے مسکرا کر کہا۔ آپ کا رابی؟ آئی مین رابیل، رابی نک نیم ہے میرا۔ بہت پیارا نیم ہے آپ کا۔ تھوڑی بات چیت کے بعد ان کی اچھی دوستی ہو چکی تھی اور نمبر کا تبادلہ بھی اسے عنایا اچھی لگی تھی۔ عنایا کا لیکچر تھا اس لیے وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنی کار کا دروازہ کھول رہی تھی کہ دپتن اس کی نظر عنایا پر پڑی جو پارکنگ میں شاید کسی کا ویٹ کر رہی تھی۔ اسے اکیلے دیکھ کر وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف چلی آئی۔ تم یہاں اکیلی کھڑی کیا کر رہی ہو؟ کسی کا ویٹ کر رہی ہو؟ ہاں، بھائی کا ویٹ کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں نہیں آیا اب تک، پہلے تو آ جاتا ہے ٹائم پر، اس نے پریشانی سے کہا۔ ایک کام کرو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتی ہوں، اس نے آفر کی۔ آپ کا شکریہ، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، ایکچولی میرے گھر والے اچھا نہیں سمجھتے اس چیز کو۔ اس نے شکریہ کے ساتھ اسے ٹالا اور وجہ بتائی۔ اس نے ہونٹوں کو گول کیا۔ چلو، جب تک تمہارا بھائی نہیں آ جاتا میں تمہارے ساتھ یہی کھڑی ہو جاتی ہوں۔ نہیں، آپ چلی جائیے، خواہ میری وجہ سے آپ کو زحمت ہوگی۔ زحمت کیسی؟ دوست ہو تم میری، اور دوستی میں زحمت نہیں ہوتی۔ اس کے پاس سے گزرنے والے لڑکے کو اس نے آواز دی جس نے جان بوجھ کر اس کے کندھے سے اپنا کندھا ٹکرایا تھا۔ جی میں، اس لڑکے نے جان بن کر کہا۔ ہاں تم۔ وہ اس کے مقابل آ گئی اور رک کر ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ لڑکا اور آنے جانے والے اسٹوڈنٹ رک کر حیرانگی سے اب ان لوگوں کو دیکھنے لگے۔ وہ لڑکا اپنے گال پر ہاتھ رکھے شاک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے تھپڑ کیوں ملا تھا۔ یہ تو ان جیسے لپنگوں کا روز کا کام تھا جو یونیورسٹی میں آ کر بہانے سے لڑکیوں کو ٹچ کر کے انجوائے کرتے تھے، لیکن کسی لڑکی نے بھی آج تک ایسا ریئیکشن نہیں دیا تھا۔ اگر کسی نے دیا بھی تھا تو بس باتوں تک۔ اب دفع ہو یہاں سے، اور آئندہ اگر ایسی حرکت کی تم نے کسی سے بھی تو اس تھپڑ کو یاد کر لینا، نہیں تو یہی تھپڑ کسی اور لڑکی سے کھانے کے لیے تیار رہنا۔ اس لڑکے نے ایک تھپڑ پر ہی توبہ کر لی۔ تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے عنایا سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے کہا۔ چلو، میرا بھائی آ گیا ہے، میں چلتی ہوں اب، بائے۔ اس نے اپنے بھائی کو آتے دیکھ کر اس سے کہا۔ اوکے بائے۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دوستی کی اس سے۔ عنایا کے بھائی نے اس سے پوچھا۔ ہاں، ہو گئی دوستی۔ اچھا ہے، اب تم نے جلد سے جلد اپنا کام کرنا ہے، تم بے فکر رہو، یہ کام بھی میں جلد ہی کر دوں گی، اس نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ فرحاد جو اس کا پیچھا کرتا وہی پارکنگ میں آیا تھا۔ اس لڑکی کی حرکت کو دیکھ کر غصے سے موٹیا بینچ گیا۔ وہ اس لڑکے کی طرف غصے سے بڑا ہی تھا کہ اس سے پہلے ہی وہ اسے تھپڑ مار چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی اس لڑکے کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس لیے اس کے جانے کے بعد وہ اپنے ساتھی جو کہ اس کا جونیئر تھا کے ساتھ اس لڑکے کے پیچھے گیا اور اسے پیچھے سے پکڑ کر گاڑی میں ڈال کر محسوس رگ دبا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ اس کے منہ پر کسی نے پانی پھینکا تھا کہ وہ ہوش میں آتا سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اسے یاد آیا کہ وہ تھپڑ کھانے کے بعد
اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا کہ کسی نے اسے کھینچا تھا اور بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ ابھی وہ اور دماغ پر زور دیتا کہ کسی نے اس کے بالوں کو سختی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ بالوں پر اتنی سخت پکڑ تھی کہ وہ لڑکا ہو کر درد سے بلبلا اٹھا، اور ستم یہ کہ وہ اپنے بال چھڑوا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ کرسی سے بندھے ہوئے تھے۔ کون ہو تم؟ میرے بال چھوڑو، اس نے سر میں اٹھنے والی ٹھیسوں پر درد سے الفاظ توڑ کر پوچھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر بھی اس کے بال اس شخص کی پکڑ سے رہا نہ ہوئے تو اس کے سارے بال اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ پہلے بتا کس کندھے سے تو نے اس لڑکی کے کندھے کو چھوا تھا؟ اس شخص نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنا سوال داغا۔ اس سوال پر اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جس کی صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی، وہ بھی وحشت زدہ۔ اسے ان آنکھوں میں اتنا سرپن نظر آیا کہ اسے لگا کہ وہ ابھی فریز ہو جائے گا۔ کون سی لڑکی؟ میں نہیں جانتا کسی لڑکی کو۔ اس شخص کی پکڑ اب اس کے بالوں پر اور سخت ہوئی تھی۔ اس نے اسے زبان سے کچھ بھی بولنے کی بجائے پاس پڑا چاقو اٹھایا تھا اور اس کے کندھے پر گہرا کٹ لگایا۔ وہ پہلے ہی اس کے چاقو پکڑنے پر ہراساں ہوا تھا، اب کٹ لگنے پر شدت سے رونے لگا۔ میں بتاتا ہوں، اب کیا فائدہ، اور تم تو کسی لڑکی کو جانتے ہی نہیں، کہتے اس نے اس کے دوسرے کندھے پر کٹ لگایا۔ اگر تم مجھے بتا دیتے تو تمہارا ایک کندھا تو محفوظ رہتا۔ اس نے اسے روتے دیکھ کر افسوس سے کہا، آئندہ اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا، پھر تارتے رہنا، اور صرف اسے ہی نہیں، آج سے باقی لڑکیاں بھی تمہاری بہنیں ہیں۔ سمجھ گئے کہ سمجھا دوں؟ سمجھ گیا، اس نے روتے اپنے کندھے سے نکلتے خون کو دیکھ کر کہا۔ اکرم، جی سر، اس کی مرہم پٹی کروا دینا۔ جی سر۔ جب سے شمع بیگم اسے ڈانٹ ٹپٹ کر گئی تھی تب وہ کھلے دماغ کے ساتھ شہری سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی سب کو بتانے کی؟ اس نے شیشے پر پڑا سارا سامان نیچے پھینکا۔ اب دیکھنا شہروز ساجد، میں کیسے تمہیں اور تمہاری محبوبہ کو منہ کے بل گراتی ہوں، اور تم آخلا دیکھنا، تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، تم اپنا منہ چھپاتی پھرو گی۔ اگر تم تب درمیان میں نہ ہوتی تو آج میں اس کی بیوی ہوتی۔ اس نے اپنے دوست کو کال کی، زہے نصیب، آج ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ بکواس بند کرو اپنی اور میری بات سنو۔ اس کے ایسا کہنے پر دوسری طرف شخص نے دانت پیسے، بولو، تمہیں ایک لڑکی کی تصویر بھیج رہی ہوں میں، اس لڑکی کو تم نے اغوا کرنا ہے اور پھر یہ لڑکی تمہاری ہوئی، تم جو اس کے ساتھ کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ مطلب کچھ بھی؟ ہاں کچھ بھی، اس نے ہنس کر کہا۔ وہ اس کے کچھ بھی کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا، لیکن اس بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس شخص نے مکاری سے کہا تو ہے، وہ لڑکی تمہاری ہوئی، اس سے بھی اپنا دل بہلانا اور اپنے دوستوں کا بھی۔ اس کے علاوہ کیا چاہیے تمہیں؟ اس لڑکی کے ساتھ مجھے کچھ اور بھی چاہیے، اس نے مکروہ مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں بولو، کتنے پیسے چاہیے؟ پیسے نہیں، تم چاہیے، تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے، منظور ہے تو تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ جسٹ شٹ اپ، اوہو ڈونٹ بیبی، بتاؤ منظور ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ تم جتنے بھی پیسے مانگو گے تمہیں مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر 10 لاکھ لے کر کلب آ جانا، لیکن پیسے مجھے کل چاہیے، تمہارا کام پیسے ملنے کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے؟ مجھے منظور ہے، کل رات 8 بجے ویٹ کرنا میرا۔ اوکے۔ فون بند کر کے اس کے دوست نے شیطانی کا کہا لگایا تھا۔ اس شیطانی کا کہے میں کسی کی زندگی کو نوچنے کے ارادے تھے۔ وہ اپنے غصے میں بھول گئی تھی کہ وہ بھی تو ایک لڑکی ہے، کیسے وہ ایک لڑکی ہو کر کسی دوسری لڑکی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتی ہے۔